आज 18 अक्टूबर आज से 17 साल पहले यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके उन्होंने 18 अक्टूबर की डेट दी कि मैं पाकिस्तान आऊँगी। और वो 18 अक्टूबर की तारीख यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनको याद होगी। तकरीबन इसी वक्त 12:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। उनका जहाज़ लैंड हुआ, एयरपोर्ट से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। पूरे पाकिस्तान से लोग जमा थे, लाखों की तादाद में लोग उन्हें खुशामदीद करने आए थे, इसलिए कि उन सबको यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में है। और नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था ही, उसके साथ साथ नारा था उस दिन के बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। 12 तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं खुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा। कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग, मुझे हल्की सी आग लगी थी। और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे। मैं घूम के जिस तरफ से आवाज़ आई थी उधर नीचे देखा तो काफ़ी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे, ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसके मौजूद था ऊपर। शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायद-ए-आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुँचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद ट्रक से नीचे उतरे और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के इंजर्ड थे हमारे वर्कर, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रक की तरफ आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को ख़तरा, और हुआ भी यही। उसके बाद 27 दिसंबर को
اور مجھے پورا یہ بلکہ ہے کہ کئی بار ان کو اس دوران ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ جہنمی جو ہے وہ آخرکار 27 دسمبر کو انہوں نے ہم سے ہماری بیوی چھین لی. لیکن اس دن کے بعد اگلے دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کے باوجود کو ان کو ہر ایک کہہ رہا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ نہیں آپ کو بخشیں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے اسپتال گئیں، لیاری گئیں اپنے ورکر جو ان کے شہید ہو گئے تھے ان کے خاندان سے ملنے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے ہم سب جو سخت مخالف بھی پیپلز پارٹی کے ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قابلیت پہ تو کبھی کسی کو شک نہیں تھا، لیکن ان کی بہادری، ان کی جرت کے لیے بھی یہ بڑے سوکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا اور شاید پیدا نہ. آج 17 سال ہو گئے ہیں اس بات کو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ یہ پہلا حملہ ہوا تھا پاکستان میں آنے کے بعد. اور آج کے دن ہم ہمیشہ اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے اس یادگار پہ بھی آتے ہیں اور ان شہداء کے یاد کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی کرتے ہیں. آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شام کو حیدرآباد آ رہے ہیں اٹڑی بائی پاس پہ، اور انشاءاللہ تعالی شہداء کی یاد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسگاہ میں آئیں گے. میں آپ سب کو بھی جو ہمارے کراچی کے صحافی ہیں لیکن آپ سے بہت پرانا ہمارا ساتھ ہے، دعوت دوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اس جلسہ گاہ میں شہداء کی جلسہ گاہ میں شہداء کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل. صاحب یہ بتا دیں کہ 17 سال ہو گئے اس سانے کو، اب تک ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہادری کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے خود بات کی، لیکن وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے بحالی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ گئی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا؟ میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے قاتلوں کی بات کی. آپ کو نہ صرف یہ 18 اکتوبر بلکہ 27 دسمبر وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا ابھی کچھ دنوں پہلے ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا، جو چینی ہمارے بھائی تھے جو یہاں کام کرنے آتے ان کے خلاف ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی. 4-5 دن وہ بند رکھا تھا اور ہم نے وہ ساری چیزیں ادھر تھی تاکہ ایویڈنس کلیکٹ ہو. یہاں پہ انہوں نے راتوں رات سڑک کو دھو کے اور ایویڈنس صاف کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ 18 اکتوبر میں جو لوگ شامل ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو چھپایا ہے. اسی طریقے سے 27 دسمبر ہوا تھا. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر بنا تھا 2016 میں نے اس وقت جو سی ڈی ڈی کے انچارج تھے ان کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ، اور انہوں نے کافی چیزیں جو اویلیبل تھی کلیکٹ کر کے، لیکن انہوں نے یہی مجبوری دکھائی تھی کہ گراؤنڈ ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ آپ صحافیوں کا تھا، جو تصاویر تھیں، جو میڈیا پہ کوریج تھی، اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر موقع پہ انہوں نے کہا تھا جلدی میں ہم نے یہ ترامیم، تو لوگ کہہ رہے جلدی کر رہے ہیں، ان کا موقع بڑا کلیئر ہے. جلدی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو 19 سال پرانی 2016 سے جو ہے 2006 سے جب میثاق جمہوریت ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی آئینی ترامیم کی. انفارچونیٹلی
جب ہم نے 18ویں ترمیم کی اس میں وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. ابھی بھی وہ اتفاق رائے پیدا کرنے نمبرز ہیں نہیں ہیں اس کے بالا طاق رکھ کے وہ اپنے مسودے کے ساتھ پہلے ہر اپوزیشن پارٹی جماعت علماء اسلام جو کہ ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی مولانا فضل الرحمان. میں خود تقریباً 5.5-6 گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ میں رہا ہوں جہاں ایک ایک شق پہ ان سے بات کی ہے. ہمارا بالکل جو ہے آئینی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے لیے یہ موقف رہا ہے اور یہ موقف رہے گا ہمیشہ کہ اسمبلی ممبران کی مرضی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس کو میں بالکل سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی 18 اگر کر رہے ہیں جو بھی جب بھی 18 اکتوبر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے. آج سے 2 دن پہلے اخبارات کی ایک خبر زینت بنی ہے کہ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کا سابق ایڈوائزر اسماعیل ڈائری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کو محترمہ کو قتل کرنے کے لیے اسے پیسوں کی آفر کی گئی کہ محترمہ کو دبئی میں شہید کیا جائے. پھر وہ اس نے نہیں کیا اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں زمینوں پہ قبضہ کر رہا تھا, اس پہ اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے. اور اس کے بارے میں ایک انٹرویو جو ہے مشہور چل رہا ہے سوشل میڈیا میں آصف علی زرداری صاحب کا, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا ورکر ہے. اس بارے میں حقیقت کیا ہے, کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تیسری مرتبہ ہیں, کیا ایسے لوگ محترمہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں یا یہ سراسر جھوٹ ہے؟ اس کی کس طرح تحقیقات ہوگی؟ دیکھیں یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو 2007 کی بات کر رہے ہیں, 17 سال بعد. ایک طرف مطلب میں اس میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا لیکن آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ میرے اوپر کوئی میرے غلط کاموں کی وجہ سے سختی اور میں کہوں کہ ارباب چانڈیو یا حمید سمرو جو ہے وہ میرے ساتھ ملے ہوئے تاکہ ڈائیورٹ کروں اٹینشن. تو ایسے اس میں کوئی حقیقت نہیں شاہ ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں 18 اکتوبر کو آپ کے ورکر شہید ہوئے, آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, دکھ ہوا, لیکن ایک چند دن پہلے جو واقعہ ہوا رواداری مارچ پہ سندھ کی بیٹیوں کی تذلیل کی گئی, ان کو اٹھا کے جو ہے پولیس والوں نے موبائلوں میں پھینکا, تو اس واقعے پر آپ نے معذرت تو کی تھی, کیا معذرت کافی ہے, معافی مانگیں گے؟ نہیں معذرت تو میں نے کر لی اور میں نے ان سے بات بھی کی. ویری انفارچونیٹ, میں ادھر بالکل کھلے عام کہتا ہوں کہ میں نے ان سے خود رابطہ کیا اور اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو میرے سے خود بات کر سکتے تھے, میڈیا میں آ کے نہیں کرتے. میں حمید آپ سے ایک بات کروں اور آپ کو کچھ کہوں کہ جی آپ نے یہ خبر دی ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, یا میں آپ کو کوئی اور آپ اس کو اگلے دن میڈیا میں جا کے جی مجھے یہ بڑا میرا خیال ہے کہ نہیں نامناسب قسم کا رویہ تھا. اور اگر جس جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا تھوڑا بتائیں نا. نہیں میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, جو انہوں نے کہا نا رواداری مارچ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جو واقعہ ہوا تھا میرپور خاص اور عمرکوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز قمر والا, اس پہ جو سٹینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیا ہے پہلی بار دنیا اس پاکستان کی ہسٹری میں, اگر دنیا میں شاید نہیں ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے افسروں کو ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے. یہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو بھی ان پولیس افسران پہ تھا وہ سب بری ہو گئے ادھر, ان افسران کو ڈالا گیا ہے اگر سندھ حکومت تحقیقات نہیں کرتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا اس دن. صرف مفروضوں پہ بات ہوتی لیکن ایویڈنس کے ساتھ وہ ایک رپورٹ کی. اس کے بعد اس دن ہم نے جب انہوں نے اعلان کیا تھا, ایک مذہبی جماعت بھی ہم کو پتہ ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کا کلیش ہو, اس وجہ سے سیکشن 144 لگایا گیا تھا. رواداری مارچ والوں کو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر میں کہتا ہوں میں رواداری کی طرف جا رہا ہوں تو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. حکومت کو اختیار ہے 144, ہو سکتا ہے میں نے غلط لگایا ہو, لیکن اگر میں اپنے آپ کو روادار کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے تو حکومت کے قانون کو فالو کرنا چاہیے تھا, میرا پوائنٹ سب سے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہمیشہ لوگوں کی جو پرامن احتجاج کا رائٹ ہے اس کو کہتے ہیں, لیکن قانون کے دائرے کے اندر ہم کبھی نہیں روکتے. ہم نے ہر ایک کو الاؤ کیا ہے اور سندھ کی سرزمین ہمارے یہاں تو ایک اچھا. اس دن جب ہم نے دیکھا کہ ایک خطرہ ہے کسی کلیش کا, اس کی وجہ سے ایکشن لیا گیا تھا. ایکشن میننگ کہ 144 لگایا اور روکا گیا تھا, اور الٹیمیٹلی ہوا یہی.
اور ان کے درمیان میں تو بڑا کہتا ہوں میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ایسے لوگ بھی گھس آئے تھے جو کہ غلط قسم کی نعرے بازی کر رہے تھے وہاں. حمید آپ نے بھی سنے, آپ بھی تھے ادھر موجود, آپ نے بھی وہ نعرے سنے غلط قسم کے. تو آپ اچھا نہ کریں, یہ آپ کو پتہ ہے. میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوں, میں کسی سے نہ کسی مذہبی جماعت غلط کام کرے گی تو اسے چھپاؤں گا, نہ کوئی اور. میں ختم کر لوں بات, یہ بات ہوئی ہے تو میں پوری طرح کر لوں. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود میں نے خود معذرت کی, اس لیے کہ وہ غلط تھا جو ہوا, اس کو بالکل اس طریقے سے نہیں ہینڈل ہونا چاہیے تھا. اس پہ انکوائری بھی بنا دی ہے اور اس کی رزلٹ بھی آ جائے گی کہ کون تھا جس نے مس ہینڈل کیا. اور اس کے باوجود اگر میں تو پہلے کہہ رہا ہوں جو اس کا روٹ کاز تھا, اگر سندھ حکومت, اور یہ ہمارا فرض ہے, یہ میں کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے, ہمارا فرض ہے کہ حقائق کو سامنے لانا. ہم حقائق سامنے لائے, کھل کے لائے, کوئی کسی چیز کو چھپایا نہیں. اور اس کا اگر غلط کوئی فائدہ لے, اگر وہ حقائق سامنے نہیں آتے تو کہاں کی مارچ بنتی. تو یہ لیکن اس کے باوجود, ایک منٹ میں ختم کر لوں, اس کے باوجود یہ سارا ہوا. میں کبھی نہیں چاہتا کہ میرے صوبے میں جو ہم خود کہتے ہیں صوفیوں کی دھرتی ہے, ایسے واقعات ہوں. اس وقت بھی میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں بیٹھوں گا کسی بلیک میل کے تحت نہیں, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. ہمیں اس طریقے سے حکومت کو آپ چیلنج نہیں کر. ہمارے مطلب اس وقت عجیب باتیں ہو رہی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے الیکشن ہوئے, اس صوبے کے لوگوں نے 70-75% پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں, اور آپ ہمارے اوپر ہی شک کر رہے ہیں. کیا سندھ کے لوگوں پہ شک کر رہے ہیں کہ ان کی غلط ڈیسیشن ہے؟ اتنے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں میرے ذہن میں. تو جو بات کرے گا تو یہ ساری سنے گا. سندھ کے پانی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ایک مرتبہ پھر سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, کچھ کینال نکالے جا رہے ہیں. اس پہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا کوئی موقف نہیں آ رہا, کیوں؟ یار موقف پتہ نہیں, آپ کو اگر نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ بتا دیں, ہم نے نہیں سنا. آپ نے منسٹر نے بھی بات کی ہے, جو ایکنک کی CDWP کی میٹنگ تھی اس پہ بھی پورا موقف رکھا گیا ہے, اور میں نے خط بھی لکھ دیا ہے اس کے اوپر. میں یہ دیکھیں, سارا میرا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے کام کرنے کا. میرا رزلٹ اورینٹڈ طریقہ کار ہوتا ہے, کنٹروورسی کریٹ کر کے بات کو خراب کرنے کا نہیں ہوتا. ابھی تک جو بھی اسکیمز ہیں ہم نے نہیں ہونے دی جو سندھ کے خلاف ہوگی. اور یہ تو بہت بڑی کہانی ہے, یہ بہت بڑی کہانی ہے جو کہ 1850 سے شروع ہوئی تھی سندھ کے پانی کی, جو ہم کرتے آ رہے ہیں. اور 91 کے اکارڈ کی آج ہم بات کر رہے ہیں. 91 کا اکارڈ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, کوئی سندھ کے فیور میں نہیں تھا. ابھی ہم کہتے ہیں اب حالت یہ ہوگی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 1991 کے اکارڈ پہ, جب میں خود صوبائی اسمبلی کا اپوزیشن کا ممبر تھا, میری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, نثار کھوڑو صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے اس کو اپوز کیا تھا. لیکن چلے اب ایک بن گیا ہے قانون, ایک انڈرسٹینڈنگ اس پہ کریں. تو یہ آپ بھول جائیں کہ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کسی سے پیچھے رہے گی اگر سندھ کے حقوق پہ کبھی بھی کوئی. یار ایک آدمی بتا دے یار, صحیح تھا سوالوں مگر بھائی ایک سینئر بیٹا وہ اتنے ہی ہے, پٹا اتنے ہی ہے, ہاں ملن دو سا ہے نا, پر ہاں چپ کرے ہوئے ملن دو سا جی بہت ہے. ہاں افواہ کیا جا رہا ہے, لاپتہ کیا جا رہا ہے. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی بات ریپیٹ کری. ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے زور پہ اگر کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. کون سی قوتیں یہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستان بھی یار میں بھول جاتا ہوں یار, اتنا تیز ہوتا تو میں یار. دیکھیے میں نے بڑا کلیئر آپ کو بتا دیا بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نہ صرف جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان سے مل رہے ہیں, بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی وکلا تنظیموں سے ملے ہیں. انہوں نے اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی, کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ہم چاہتے ہوں لیکن وہ دوسروں آپ کو منظور نہیں ہے تو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اس کو غلط کہا ہے اور غلط ہے یہ اگر کوئی ایسا لاسٹ کوسچن یہ یار یہ
भाई कर रहे हैं। मैं एक कच्चे में डाकू खिलाफ ऑपरेशन की बात हो रही थी, अब तो ये इल्जाम आ रहे हैं कि पुलिस अफसर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसको मैं देखिए, मैंने देखा है, वो मेरे नज़र से गुजरा है, मुझे आया है, उसके हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगेन मैं मीडिया में बैठ के उसको डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, इसलिए कि फिर फायदा क्या है यार, फिर तो इस तरीके से नहीं होता ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। जी मैंने बात की, मैंने सारी बात की, लेकिन आप लोग जो है ना, मैंने अपनी बात सारी उसी पे की। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक मिनट। यार अब मेरे साथ चलो फिर बात करते रहेंगे। हुआ है उसकी क्या अपडेट है, और आपने उसी टाइम ऑर्डर दिए थे कि वो रास्ते साफ करते हैं, वो लोग दुनिया भर से आते हैं हमारा एयरपोर्ट, बिल्कुल तहकीकात हो रही है, कितना अर्सा लग जाएगा वो साफ हो जाए, उसकी क्या अपडेट है, कोई शवाहिद? अपडेट्स हैं कुछ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता आपको भी। उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जड़ तक पहुंच चुके हैं। जो इसमें कमज़ोरियां रह गई उनको एड्रेस किया जा रहा है ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो।